बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाज़िर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर ज़ाहिर है कि इंतहाई अहम तारीख़ है। आज जो 31 अक्टूबर की तारीख़ है वो निगरां हुकूमत ने जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो अफ़गानी हैं उनको निकालने के लिए डेडलाइन दी थी 31 अक्टूबर की, और वो डेडलाइन अब से कुछ देर बाद जो है वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो गैर कानूनी अफ़गानी हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी, जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी उनको निकालने के लिए एक बड़ी तादाद तो अपने तौर पर जो है वो ख़ुद से जो है वो अफ़गानिस्तान जा चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो अब भी मौजूद है। तो आज की 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी हुकूमत की जानिब से, तो वो डेडलाइन भी अब ख़त्म होने जा रही है। लेकिन जो गैर कानूनी अफ़गानियों को जो निकालने का सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर अभी तक नहीं हो सका है और गैर कानूनी तौर पर अफ़गानी मौजूद हैं। लेकिन 31 अक्टूबर की तारीख़ जो है वो 1986 की भी एक अहम तारीख़ है। 31 अक्टूबर जब जो MQM के जो काफ़िले थे, जो MQM के जो लोग थे वो जो हैदराबाद जा रहे थे, हैदराबाद में पक्का किला में कहीं जलसा था, कोई प्रोग्राम था उसके लिए, तो सोहराब रोड पर MQM के जो जुलूस थे, जो बसें भरी हुई थी, जिसमें बसों में अंदर भी लोग बैठे थे, छतों पर भी लोग बैठे थे, उन पर शदीद फायरिंग की गई थी और बड़ी तादाद जो है वो MQM के कारकुनों की और बेगुनाह लोगों की भी वो जो है वो मौके पर भी हलाक हो गई थी और बाद में भी अस्पतालों में जो है ज़ख्मी वो भी जो है वो जाँ बहक हो गए थे। तो इस लिहाज से भी 31 अक्टूबर की तारीख़ जो है वो एक अहम तारीख़ है और सोहराब रोड के हवाले से इसलिए ज़्यादा अहम है कि ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, ख़ास तौर पर जो अफ़गानी हैं, जो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं, और वो ज़ाहिर है उस वक्त भी थे और उस वक्त भी उन्हीं अफ़गानियों ने की जो बड़ी तादाद थी, उन्होंने जो है MQM के जो लोग थे जो हैदराबाद जा रहे थे बसों में सवार होकर उन पे फायरिंग की थी। और ये बताया जाता है कि ये एक साजिश थी, बाकायदा महाजिर और पठान फसाद कराने की बड़े पैमाने पर ये एक साजिश की गई थी। आज इसकी जहाँ जो एक याद है वो MQM पाकिस्तान भी मना रही है। MQM पाकिस्तान भी उस वक्त जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए शौदा के लिए कुरान खानी कर रही है। MQM पाकिस्तान भी जो है वो जो उस वक्त जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए फातह ख़्वानी कर रही है, कुरान ख़्वानी कराई जा रही हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है इस हवाले से दुआया इज्तिमात और कुरान खानी के और फातह ख़्वानी के इज्तिमात हुए हैं। तो ये सिलसिला जारी है। जो उस वक्त की MQM थी उसका भी ज़ाहिर है इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है, बयान है, और यही कुछ जो फातह ख़्वानी, कुरान खानी और मज़म्मत और ये कि जो एक पख्तून और महाजिर फसाद कराने की जो एक साजिश थी उस हवाले से मज़म्मती बयान है। तो ये एक बड़ा अहम दिन है 31 अक्टूबर का। और वो जो सोहराब रोड जो उस वक्त 1986 31 अक्टूबर को जो हमला हुआ था तो वो आज तक वहाँ मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। और सोहराब रोड पे अगर आप जाएं तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि जैसे ही सोहराब रोड जो है वो शुरू होता है वो उसके दोनों जानिब जो है जिस तरह की जो गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं जो वहाँ मौजूद हैं, बड़े वहाँ आपको बसों के अड्डे मिलेंगे, वहाँ आपको जो है वो गैर कानूनी तामीरात मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे जो तजावुज़ात हैं, लेकिन उन तजावुज़ात को कोई छेड़ने की, कोई ख़त्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उस वक्त से लेके आज तक कई बार गौस अली शाह के दौर में भी ऑपरेशन किया गया था लेकिन वो भी नहीं ख़त्म कर सके थे। तो ये एक ऐसी बात है कि ज़ाहिर है कि जिसका जिक्र किया जाना ज़रूरी है। और अब हुकूमत ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, ये जो अफ़गानी है जो गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुक़ीम है, ये यहाँ बेशुमार पाकिस्तान में जो बेशुमार जराइम हैं वो इनकी बदौलत आए। और यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो कलाशनकोव कल्चर आया वो भी इन्हीं की बदौलत आया, इनकी वजह से आया। जो हीरोइन कल्चर आया वो भी इन्हीं की बदौलत आया। और बेशुमार यहाँ पे जो लोगों को जिस तरह भत्ते इस तरह ये वसूल करते रहे हैं और डकैतियाँ और मोबाइल स्नैचिंग और जिस बड़ा एक सोहराब रोड से लोग गुजर नहीं सकते थे।
یہ ایک، اور اب بھی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ سوراب گوٹ پہ پڑتا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے کراچی کے شہریوں سے جو حیدرآباد اور اندرون سندھ جاتی ہے تو انہیں سوراب گوٹ پر انہی غیر قانونی تارکین وطن اور افغانیوں سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو 31 اکتوبر ہے، ہم اس کی اہمیت بتا رہے تھے کہ آج بھی اتنا انتہائی اہم ہے، جو یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے لیکن غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں، جو افغانی ہیں، جو غیر قانونی طور پر یہاں موجود ہیں، ان کے خلاف جو آپریشن شروع کیا تھا گورنمنٹ نے وہ ابھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ آپریشن مکمل طور پر کامیاب ہو، اور جو لوگ بھی یہاں ابھی تک نہیں جا سکیں اپنے ملک واپس، ان کو جو ہے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ملک ان کو بھیجا جائے۔ اور ان کو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کو باعزت طور پہ بہت سارے لوگ جو ہے خود سے بھی جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد حکومت دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی کرتی ہے اور مزید کتنے دن لگتے ہیں کہ ان سے جو یہ سوراب گوٹ اور کراچی کی جو امپریس مارکیٹ ہے اور اسی طرح طارق روڈ اور بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں یہ غیر قانونی جو افغانی ہیں وہ بڑے جو ہے وہ بڑا اثر رکھتے ہیں، اور بڑا ان کا یہاں پر جو ہے وہ اثر ہے، اور وہ یہاں پر باقاعدہ بڑا اثر و رسوخ ہے، اور وہ یہاں لوگوں کے ان کو ظاہر ہے کہ بڑا دباؤ ہے، اور وہ یہاں پہ مختلف قسم کے جو جرائم ہیں وہ ان کے زیر اثر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو 31 اکتوبر کی بات ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک سینئر صحافی ہیں جن کو نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے پیمرا کا چیئرمین بنایا گیا تھا، انہوں نے آج بڑے انکشافات کیے ہیں اور اپنا ایک باقاعدہ حلفیہ بیان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو کس کے فون آتے تھے، کون ٹی وی چینلز پہ جو ہے بند کراتا تھا، اور کیا صورتحال ہوتی۔ تو اس سے مطلب بہت ساری جو باتیں ہیں وہ بڑی واضح ہو گئی ہیں کہ ماضی میں جس طرح جو ہے وہ کس طرح جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ پابند کیا جاتا تھا، ٹی وی چینل بند کرائے جاتے تھے اور دباؤ میں لایا جاتا تھا۔ اور یہ ابصار عالم صاحب کا جو حلفیہ بیان ہے سپریم کورٹ میں، اس سے بہت ساری جو کہانی ہے وہ بڑی کھل کر جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے۔ ایک اور اطلاعات یہ ہے کہ جی جناب پی ٹی آئی کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں، پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، فیصل وابڈا صاحب، وہ جلد جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شامل ہونے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی میں تو شامل ہونا ہے، نون لیگ میں وہ شامل ہو نہیں سکتے، پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے، پی ٹی آئی ان کو قبول نہیں کرے گی، تو اب ان کے لیے ایک ایم کیو ایم ہی رہ جاتی ہے کہ وہ وہاں جائیں۔ میں آپ کو ایک اور یہاں یہ اطلاع دیتا چلوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے یا 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ ہمیں اطلاعات تھیں کہ جب عشرت العباد جو ہے وہ سندھ کے گورنر تھے، 2013 کے الیکشن سے پہلے کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ مجھے گورنر ہاؤس کے ایک اہم جو اہلکار تھے انہوں نے بتایا تھا کہ باقاعدہ فیصل وابڈا صاحب نے ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ان کی ملاقات کسی طرح گورنر اس وقت کے عشرت العباد سے کرا دی جائے، اور وہ جو ہے اس لیے کرا دی جائے کہ وہ کراچی سے ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ ایم کیو ایم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایم کیو ایم کا ٹکٹ ملے، قومی اسمبلی کا وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت 2013 میں انہوں نے ایم کیو ایم میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس وقت شامل نہیں ہو سکے کیونکہ ان کو صرف قومی اسمبلی کا ٹکٹ درکار تھا، تو صرف ٹکٹ کی وجہ سے تو ان کو نہیں شامل کیا جا سکتا تھا، تو وہ پھر ایم کیو ایم میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر 2018 میں ظاہر ہے کہ ان کو ٹکٹ ملا اور وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہوئے، سینیٹر بھی ہوئے۔ تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ ایک بار پھر دوبارہ جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شامل ہونے جا رہے ہیں، کہ اس لیے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن جو ہے اس کا ابھی اعلان تو نہیں ہوا، باقاعدہ شیڈول تو نہیں آیا، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو لمز یونیورسٹی ہے، وہاں جو نگراں وزیر اعظم گئے، وہاں کے طلباء و طالبات سے جو سوال جواب ہوئے، اس کا بھی بڑا چرچہ ہے، اس کی بھی بڑی جو چیزیں ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہیں کہ جی بڑے سخت سوالات کیے طلباء نے، بڑی کوئی بدتمیزی کی، یا یہ کہ نگراں وزیر اعظم ان کے سوالات سے ناراض ہو گئے۔ لیکن یہ تو طلباء کا حق ہے کسی بھی یونیورسٹی کا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ لمز یونیورسٹی کیا، اگر کسی بھی وزیر اعظم میں یا حکمراں میں اگر تھوڑی بہت بھی اگر ہمت ہے تو وہ کم از کم پنجاب یونیورسٹی یا کراچی یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کریں، تو انہیں پھر لگ پتہ جائے گا کہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور وہ ان کو کس طرح جو ہے ان کو جواب دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ہم مولانا طارق جمیل کے حوالے سے کر لیں کہ ہم نے جو گزشتہ روز ہم نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کہا تھا، تو ہمارے بہت سارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں انہوں نے ظاہر ہے اپنے
اس میں کمنٹس کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا ہے اور برا بھی لگا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے مختلف تبصرے کیے ہیں، حمایت کی ہے. لیکن دیکھیے یہ تنقید کا حق تو ہر ایک کا ہے. اب ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ بالکل وہ قابل احترام ہے بحیثیت عالم دین، تو لیکن اگر وہ کسی سیاسی رہنما کی حمایت کریں گے یا سیاسی جماعت کی حمایت کریں گے یا کسی سیاستداں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ان پہ تو تنقید تو بنتی ہے. لیکن ہم نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ جھیلنے کی جو ہے وہ توفیق دے، ان میں ہمت ہو، ان کو ہمت دے کہ وہ یہ صدمہ جھیل سکیں. لیکن مختلف وہ جو ہے اب بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف یوٹیوب چینل پر بھی اور ویسے بھی جو سوشل میڈیا پر کہ بھئی یہ قتل تھا یا خودکشی تھی، اور بہت سارے انکشافات. کوئی وہ مبشر لقمان کا ایک چینل اپنے یوٹیوب چینل پہ کہا ہے کہ وہ جعلی بیٹا تھا اور جعلی خودکشی. بہت ساری باتیں، بہت جتنے منہ اتنی باتیں، تو ہم اس پہ نہیں بات کرنا چاہتے. لیکن ہم معذرت ضرور کریں گے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی مطلب ہے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو ہماری کسی گفتگو سے مولانا طارق جمیل کے حوالے سے، تو ہم اس کی بالکل بہت دل کی گہرائی سے معذرت چاہتے ہیں. اور بالکل یہ ہے کہ یہ حق ہے کہ ہماری باتوں پہ کوئی بالکل اعتراض بھی کرے، تنقید بھی کرے. جب ہم تنقید کر سکتے ہیں تو ہماری باتوں کو بھی ظاہر ہے کہ تنقید کی جا سکتی ہے اور اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. دوسرے میں آج اوورآل جو ہے بالکل آپ تمام اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین سے، تھنک ٹی وی سے ایک بہت زیادہ معافی کا خواستگار ہوں، معذرت کا طلبگار ہوں کہ اس عرصے میں اب تک مجھ سے اگر مجھ سے کوئی میری گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، اور کوئی بھی ایسا مجھ سے کوئی لفظ، کوئی جملہ نکلا ہو کہ جس کی کسی کا دل دکھا ہو، یا میں نے کوئی بھی غلط بات کی ہو، تو میں بھی اس کی معذرت چاہتا ہوں. یہ میں بات اس لیے بھی کر رہا ہوں، اللہ نے ایک بار پھر مجھے عمرے پہ جانے کی جو ہے وہ سعادت نصیب کی ہے، اور میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضری سے پہلے جو ہے کہ وہ اپنے تمام گناہوں کے بھی، اور جو لوگ آپ کے ملنے جلنے والے ہیں جو بھی ہیں ان سے بھی ظاہر ہے کہ معافی طلب کرنی چاہیے اور اپنی معذرت کرنی چاہیے، اور اپنی غلطیوں کا اور اپنی جو بھی چیزیں ان کے ازالے کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ یقیناً آپ جو مزید جب ہم خیر سے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں خانہ کعبہ میں بھی یاد رکھیں گے، اور جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں ہم حاضری دیں گے تو وہاں آپ کا بھی سلام جو ہے وہ حضور کے روضے پہ ہم بالکل پہنچائیں گے، آپ کا بھی سلام عرض کریں گے، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے خانہ کعبہ میں بھی دعا کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آپ کا سلام بھی پیش کریں گے. تو ہماری 15 دن کی غیر حاضری ظاہر ہے کہ ہوگی، اور اس غیر حاضری کو آپ جو ہے ہماری عبادات کے زمرے میں ضرور وہ کیجیے گا کہ ہم بالکل جب ظاہر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو ہماری جو ساری تمام تر مصروفیات جو ہے وہ صرف عبادت میں گزرے. اور آپ دعا بھی کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ ہماری یہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ اللہ پاک قبول فرمائے، ہماری دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.